सुपीरियर लर्निंग लाइफस्टाइल पे मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमेशा से एक इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आती है जिस प्रोग्राम्स में लोगों के लिए सीखने को, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए जो भी कुछ हमारे से हो सकता है, हम वो करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को हम हमेशा शामिल अपने साथ रखते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में भी वो चेंज आ सके, जिससे वो एक सुपीरियर एक रियल टर्म सुपीरियर बन सकें। सुपीरियर लर्निंग लाइफस्टाइल एक हमारी एक नाम है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिसके अंदर हम अपनी यूथ को सिखाते हैं और अपनी यूथ को ये बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान और अपनी जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे माँ-बाप, बहन-भाई और हमारे साथ जो भी मिलता जाता है, हमारी उनकी ज़िंदगी के अंदर अहमियत बढ़ती जाती है। सो हमारे पास यहाँ पर पिछले साल हमने ये सुपीरियर लर्निंग लाइफ़स्टाइल का जो ये सीरीज़ है, ये हमने स्टार्ट की थी और पिछले साल की सक्सेस के बाद जो हमारा ऑफ़िस ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन है, उन्होंने कहा कि जी इस साल भी रमज़ान में हमें इसको जारी रखना है। तो आई एम हियर विद द सेकंड सीज़न ऑफ सुपीरियर लर्निंग लाइफस्टाइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इसमें भी अभी हमारे पास इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 5-6 दिनों में हमारे पास डिफरेंट स्कॉलर्स होंगे जिनसे हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यूथ को जो गाइडेंस दी जाए उसी के जरिए वो बताएंगे कि किस तरीके से एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो 67% है और अगर 67% यूथ ठीक हो जाती है, प्रिस्क्राइब्ड अल्लाह और उसके रसूल के कहे हुए अहकामात पर चल पड़ती है, तो आई बिलीव कि हम एक सुपीरियर पाकिस्तान बहुत जल्द बना सकते हैं। सो आज की जो हमारा जो सेशन है, ये सेशन है जी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन इस्लाम। हम हमेशा अपनी राइट्स की बात करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं करते। हमारा यूथ हमेशा ये बात कहता है कि ये मेरी राइट है, मेरे माँ-बाप ये मुझे दे दें। ये मेरी राइट है कि ये यूनिवर्सिटी मुझे ये सब कुछ दे। ये मेरी राइट है जो मुझे ये सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शायद क्वेश्चन मार्क आ जाता है और शायद वो तमाम की तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें इसी तरह ही चल रही होती हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम उन दोनों में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बैलेंस कैसे रख सकते हैं। सो हमारी जो आज के जो मेहमान हैं जिनके साथ हमारी जो हमारी गुफ्तगू होनी है आज, ही इज एन पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम नईम भट्ट साहब, कैसी तबीयत है सर आपकी? जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं पहले बहुत माजरत चाहता हूँ कि एक कनेक्ट नहीं करना समझ नहीं आ रही थी, कैसे करें, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। नहीं सर, कोई मसला ये सर, हम लोग जो पिछली सदी के लोग हैं, हम लोगों के साथ जरा कंप्यूटर इसी तरह की खेल खेलता रहता है तो इसलिए इसमें सर इतना कोई वो नहीं है। अच्छा सर, हमारा आज का टॉपिक है नईम भट्ट साहब के, हम बात करते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन इस्लाम। हम अगर मैं आपसे थोड़ी सी 1 मिनट सिर्फ आपका लूंगा सर, इसमें फिर आप अपना बयान दीजिएगा। सर इसमें ये था कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो हर एक को, या हम लोग आपस में भी, हमें सर अंदाजा होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं कि ये मेरा राइट है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे ये सब कुछ है, ये दिस इज माय राइट, आई शुड गेट दिस थिंग आल्सो। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो सर फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है सर, और हमारी यूथ को किस तरीके से इसको डेवलप करना होगा सर, वो आप ओवर टू यू सर। तो उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन सर बाद में करेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रसूली व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मेरे जो इस वक्त बात सुन रहे हैं उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त हम बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के तनज़्ज़ुली का दौर है। ये इंसानियत की तनज़्ज़ुली, इंसानी की तनज़्ज़ुली, क्योंकि इस वक्त चीज़ें तो बन गई हैं काफ़ी सारी, लेकिन इंसान नहीं बने। चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इंसान और इंसान का नाम बाकी रहता है अगर इंसान बना हुआ हो।
کیونکہ دیکھو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، جس چیز پہ محنت کی جائے گی اسی کا رزلٹ نکلے گا نا. اگر میں مثال کے طور پہ کسی مینوفیکچرنگ میں ٹیکسٹائل کی محنت کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل کی مل بنا رہا ہوں، ٹیکسٹائل کی مشینیں لگا رہا ہوں، ٹیکسٹائل کا کام کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ٹیکسٹائل کی مشینری لگا کے ٹیکسٹائل مل بنا کے وہاں سے کھاد نہیں بنائی جا سکتی وہاں. یا کوئی آدمی کہے کہ جی میں فٹ بال کھیل رہا ہوں، فٹ بال کی محنت کر رہا ہوں تو بڑا ہو کے میں کرکٹر بنوں گا، تو اس طرح نہیں ہوتا. جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ بڑی بڑی موٹی سی بڑی کامن سینس کی بات ہے. آپ خود دیکھیں کہ ویلیوز، انسان کی زندگی میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ویلیوز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کی کریے تیرے پیسے دا تین بولنا ہی نہیں آتا. دیکھو نا، ایک آدمی کا بول ہی اچھا نہیں ہے تو اس کا اگلا سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے. اگر اب بول اچھا کیسے بنے، زبان میٹھی کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کیسے ہوں، دل میں لوگوں کے لیے اچھے جذبات کیسے ہوں، دل میں لوگوں کی نفرتیں بالکل نکل جائیں اور دل میں لوگوں کی محبتیں آ جائیں، دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی آ جائے، دوسروں کو میں نفع پہنچانے والا بن جاؤں، میری زبان سچ بولے. اب یہ خود بخود تھوڑی ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا اس بات پہ، جتنی مخلوقات بنی ہیں اور انسان کے علاوہ جتنے جانور، درندے، پرندے، چرندے، سمندر کی مخلوقات ساری، یہ سارے کے سارے جو پیدا ہوتے ہیں نا، یہ پیدا ہوتے ہیں پڑھے لکھے. پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے کہ ہر جانور کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز میرے لیے حلال ہے، کیا چیز میرے لیے حرام. وہ نہیں کھاتا. اب شیر کے سامنے آپ جتنا مرضی گھاس ڈالیں وہ کبھی نہیں کھائے گا. اب بکری کے سامنے جتنا مرضی اچھا گوشت رکھے وہ کبھی نہیں کھائے گی. صحیح. اب بلی کا بچہ جو ہے اس کو درخت پہ چڑھنا کوئی سکھاتا نہیں کہ کیسے چڑھتے ہیں. چھپکلی کو دیوار پہ چڑھنا کوئی نہیں سکھاتا کہ تمہیں کیسے چڑھنا ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنا وہ دانا چگنا شروع کرتا ہے، اسے پتا ہے کون سی چیز میں نے لینی، کون سی نہیں لینی. اب انسان کا بچہ جو ہے، اب اس میں اس کے برعکس جو اشرف المخلوقات ہے، اس انسان کے بچے کو جب تک سکھایا نہ جائے یہ نہیں سیکھ سکتا. میرے گھر میں ایک بچی چھوٹی سی، میرے بیٹے کی بیٹی ہے، چھوٹی سی پیدا ہوئی وہ، تو وہ کچھ 4 مہینے کی ہے. رات کل میری وہ بہو ہے، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بابا یہ بچی میری نا پلنگ سے گر گئی نیچے، اس کے منہ پہ چوٹ لگی، بیچاری چھوٹی سی بچی گر گئی، اتنی شدید گری منہ کے بل. اب وہ 4 مہینے 5 مہینے کی ہو گئی ہے، اسے 6 فٹ کا بیڈ بھی اسے نیچے گرنے سے نہیں روک سکتا. بلی کا بچہ چھوٹا پیدا ہوتے ایک چھوٹی سی جگہ پہ اس کو بٹھا دیں کبھی نہیں گرے گا. اس کا مطلب کیا؟ یہ ساری میری بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. باقی مخلوقات سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ تربیت کا نظام اس طرح سے فیل ہو گیا ہے، ایک طرح سے میں سمجھوں فیل ہو گیا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اب وہ ہمارا اب جیسے 2.5 سال کے بچے کو ہم بھیج رہے ہوتے ہیں سکول، کہ بچہ 2.5 سال کا ہو گیا جی اب اس کو سکول بھیجو. حالانکہ 2.5 سال کے بچے کو سکول بھیجنے کا بھی کوئی تک بنتا ہے؟ صحیح. یہ تو ظلم ہے. کیونکہ سکولنگ اس وقت ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا. وہ تو کہتے ہیں 2.5 سال کے بچے کو جناب یہاں بھیجیں، ہم ان کو اس کی تربیت کریں گے. بھائی اس وقت تو بچے کو ضرورت ہے ماں کی محبت کی، باپ کی شفقت کی، بہن بھائیوں سے پیار، اور اس کی ایک گھر میں ایک گرومنگ ہو رہی ہو. میں کل کسی سے پوچھا تھا، میرے ایک دوست آسٹریلیا میں رہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہتا ہے مجھے کہنے لگا نہیں بھائی میں نے اپنے بچے کو نا سکول داخل کرانا ہے، میرا کووڈ کی وجہ سے یہاں 10 داخل کرانا. تو میں کہا آسٹریلیا میں کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے تو سکول داخل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ 4 سال یا 4.5 سال کا بچہ لیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں لیتے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اتنا بچہ، اس سے کم والے بچے کو سکول میں داخل نہیں کرنا. ہمارے یہاں ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ جو میری بیٹی کو داخل کرانے گیا تھا سکول، تو بیٹی کی عمر ہو گئی ہے 2.25 سال.
یعنی 2 سال 9 مہینے کی ہو گئی تو اس نے کہا جی آپ کی بچی اوور ایج ہو گئی ہے، 2.5 سال میں لانا تھا آپ نے۔ اب ہمیں یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب جب پتہ نہیں، اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ طالب علم ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے اخلاق اچھے کیوں نہیں ہیں، ان کے اندر شرم حیا کیوں نہیں ہے، ان کی آنکھیں صحیح کیوں نہیں دیکھتی، ان کی زبان صحیح کیوں نہیں بولتی، تو یہ کوئی نہیں دیکھتا پیچھے تربیت کیا ہوئی ہے۔ جو تربیت کی ہے وہ بولے گی۔ اب تربیت میں اسلام جو تربیت کہہ رہا ہے، جس مالک کائنات نے انسان کو بنایا ہے، آپ اپنے ایمان سے بتائیں اس سے بہتر بھی کوئی جانتا ہے کہ اس کو تربیت کیسے کرنی اس کی؟ سب سے پہلی تربیت گاہ کسی بھی بچے کی وہ ماں باپ ہیں۔ جو میرے اکثر جاننے والے، جب سے بھی یہ یوٹیوب شو پہ جو مشہوری جب ہوتی ہے نا تو لوگ پھر سوالات زیادہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی آپ دعا کریں حضرت بچے ہمارے نیک بن جائیں۔ اب یہ خواہش ہر بندے کی ہے، چاہے وہ خود کتنا بڑا بدماش ہو، اس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی یہ نیک ہی ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی خواہش تو بڑی اچھی ہے اور اللہ کرے ایسا ہو بھی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خود کیسے ہیں یہ تو پہلے بتائیں، کیونکہ بچپن سے اس بچے نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اس کے آئیڈیل ہیں سب سے پہلے۔ بالکل صحیح۔ جو آپ نے کیا ہے وہ بچہ آبزرو کر رہا ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 7 مہینے کا بچہ بول تو سکتا نہیں، آپ یقین کریں وہ آبزرو کر رہا ہوتا، اس کے اندر لاشعور میں باتیں جاری ہوتی ہیں۔ جن کے باپ سگریٹ پیتے ہیں وہ بچوں کے سامنے سگریٹ پہ، بچہ سال کا ہے، 1.5 سوا سال کا ہو گیا تو وہ بچے سگریٹ تو نہیں پیتے تو پینسل اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ دیکھ رہے ہیں باپ کیا کر رہا ہے۔ جن کے ماں باپ جو ہیں وہ اشارہ کاٹ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بچے ساتھ جا رہے ہیں تو اشارہ کاٹ رہے ہیں، وہ بچہ کہہ تو کچھ نہیں رہا لیکن اس بچے کے اندر بھی ایک ریبیلیس پن اندر اس کے آ رہا ہے کہ اشارہ کاٹنا ہے ہم نے۔ وہ بڑا ہو کے اشارہ کاٹے گا، اس نے کاٹنا ہے اشارہ۔ کل میرا ایک یہاں مال پیسے والا دوست ہے تو میں نے کہا یار تیرے کتنے گارڈ ہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا بھائی جان میرے پاس 12 گارڈ ہیں، تو 12 گارڈ میں سے 4 میرے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ تو اتنے زیادہ نہیں، بیٹا کے ساتھ۔ بیٹا کتنا ہے؟ 14 سال کا۔ 14 سال کے بیٹے کے ساتھ 4 گارڈ ہیں۔ اب جس کے ساتھ 4 گارڈ، جس بچے کو لے کے 1-2 ڈالے آگے پیچھے جا کے عادت پڑی ہے، اب یہ بچہ آپ کے خیال میں بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ یہ بات کوئی سمجھ نہیں رہا کہ تربیت کا نظام جس مالک نے بنایا ہے اس نے بتایا تھا سب سے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ، تم اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو۔ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو اپنے اولاد کو سچ بولنا سکھا سکتے ہو۔ یاد رکھو، جھوٹا آدمی دوسروں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بد کردار آدمی دوسروں کے کردار اچھے نہیں کر سکتا۔ بد دیانت آدمی لوگوں کو دیانتداری نہیں سکھا سکتا۔ مجھے پہلے، سب سے پہلے گھر میں نمبر 1 تو مجھے ہونا ہے ٹھیک، تاکہ میں میرے بچے کی تربیت۔ اب دوسری اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات اب خود سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ 7 سال سے پہلے اس کو نماز کا کہنے کا بھی حکم نہیں ہے، اور لیکن 7 سال سے پہلے کیا کرو؟ دیکھو 7 سال کے بعد تو حکم دینا نماز کے، بیٹا نماز پڑھ۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے اس کو اپنی زندگی دکھانی ہے، اس کو اپنا کردار دکھانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، میں مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے، یہ تو اب دنیا کے ہر انسان کی یہ رائے ہے نا، چاہے مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہر انسان کی، دنیا کے ہر انسان کی رائے ہے کہ چاہے ہم اس کو نبی مانتے ہیں نہیں مانتے، مگر اس سے اعلیٰ انسان کو دنیا میں نہیں آیا۔ یہ تو سارے غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ان سے اعلیٰ شخصیت دنیا میں نہیں آئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ شخصیت ہے جس کی تربیت براہ راست اللہ نے کی ہے۔
کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے جی یہ فلانے استاد بڑے اچھے تھے، انہوں نے ان کو اچھا انسان بنایا ہے۔ اللہ نے جان بوجھ کے کوئی ان کا استاد نہیں رکھا، جان بوجھ کے کوئی کتاب نہیں پڑھائی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی وہ فلانی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، جس طرح لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی یہ سپیریئر یونیورسٹی سے پڑھا ہے، یہ تو بڑا قابل ہے۔ تو یہ پہلے اللہ نے کنڈیم کر دے کہ کوئی نہ کہہ سکے، کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے اس بات کا کہ یہ براہ راست آسمانی تربیت میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ اب ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تربیت کر کے پھر فرمایا کہ جی اب آپ اعلان کریں کہ اب میں نبی ہوں۔ اور 40 سال تربیت کیا کی؟ 40 سال تربیت ہی کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ نے عطا فرمائے کہ یہ اخلاق لوگوں سے خیر خواہی، لوگ جذبہ اندر لوگوں کی محبت کا جذبہ بھر کے اور ساری زندگی سچی بات کر کے لوگوں کو یہ سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مجھے 40 سال سے تم لوگ جانتے ہو، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ سب سے پہلا اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس وقت میں میرے بھائی اور میرے بچوں، اس وقت میں یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، سیاستدان، کسی کو ایسا سیاستدان آ جائے جو ملک کو سنوار دے، یا اللہ کو ایسے لیڈر بھیج دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آم کا درخت لگا کے وہاں سے کنو پیدا ہونے کی امید کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے کنو پیدا ہوا کرے۔ وہ ہمارے تبلیغ میں واقعہ سنایا کرتے تھے لوگ، انہوں نے کہا جی ایک گاڑی میں ٹرین جا رہی تھی تو اس میں لوگ سوار ہوئے 2-3، تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی میں ایک جماعت بیٹھی ہے، سارے اس طرح پگڑیاں داڑیاں پہنی ہیں، انہوں نے سمجھا نیک لوگ ہوں گے، تو ان کے پاس کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ ہمیں جلدی سے پشاور پہنچا دے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل دعا کرتے ہیں، لیکن یہ گاڑی تو کراچی جا رہی ہے، آپ کراچی والی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، آپ پشاور والی گاڑی میں جا کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو نیک آدمی ہیں اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کی دعا لگ جائے تو اللہ اسی گاڑی میں ہمیں پشاور پہنچا دے گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ہم کیا، اگر کوئی دنیا کا نبی بھی آگے دعا کرے تو ہم نے پشاور نہیں پہنچنا، آپ کو گاڑی پہلے چینج کرنی پڑے گی۔ ہم دعاؤں سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دعا کر دے، کوئی ایسا لیڈر ہے جناب جو ملک کو سنوار دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران آئیں گے، اوپر یہ نہیں کہ بدماش نیچے سارے۔ اب موٹی بات سمجھیں، ایک قبیلے میں 100 لوگ رہتے ہیں، اب 100 کے 100 لوگ بدماش ہیں، ان 100 میں سے ایک لیڈر بننا ہے، تو وہ ولی اللہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو انہی میں سے بنے گا کوئی۔ وہ نیک لوگ اس طرح نہیں، نیک لوگ لانے کے لیے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کیا اسلام سے بہتر بھی کوئی سسٹم بتا سکتا ہے؟ اب لوگ مجھے مثالیں دیتے ہیں کہ جی اب ہم تو مسلمان ہیں جی، ہماری عدالتیں تو گڑبڑ کرتی ہیں، ہمارے سیاستدان تو گڑبڑ کرتے ہیں، ہماری بیوروکریسی تو گڑبڑ کرتی ہے، تو وہ تو غیر مسلم ہے، گورے، ان کی عدالتیں دیکھو جناب، ناروے کی عدالت دیکھو، وہ نمبر 1 پہ آئی ہے ناروے کی عدالت، وہ تو حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہے، تو ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ہماری کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی لیکن یہ سمجھنے کو تیاری نہیں ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کی کہاں ہے، ہماری تربیت کا نظام کیا ہے۔ ہمارا تو ہر کام کمرشل ہو گیا۔ ایک دو لفظ آپ کہتے ہیں اداروں میں ہوتے ہیں کہ تعلیم و تربیت، کہتے ہیں نا کہ تعلیم و تربیت، یہ تعلیم و تربیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعلیم ہوتی ہے کتابوں سے، کتاب جو ہے وہ پڑھائے گی کہ اس میں جو تم پڑھنا چاہتے ہو اس میں ساری تعلیم لکھی ہوئی ہے، جو ایجوکیشن ہے اس میں کتاب میں ہے۔ تربیت تو مین ٹو مین ہوتی ہے، تربیت بندے کرتے ہیں دوسروں کی، کتابیں نہیں کرتی، انسان کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جناب جس طرح صحابہ جو تھے نبی کے ساتھی، وہ کیا جہاں جاتے تھے کیا کہتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے ہم آپ کے پاس کتاب لکھی، جس طرح ہم آج کی کتابیں بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بک لکھی ہے، یہ پڑھ لیں آپ، یہ بڑی زبردست، فلانے نے بڑی کتاب لکھی ہے، یہ فلانے نے کتاب لکھی ہے، جناب کیا بک ہے جی، سیرت پہ لکھی ہے، اس پہ کتابیں کیا کریں گی؟ تربیت تو ہونی ہے وہ جو میں نے دکھانا ہے اپنا آپ۔ یہ صحابہ کہتے تھے کہ جہاں جاتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے جی ہم کیسے بن جائیں، تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، جیسے ہم بن جاؤ۔
اب آپ لوگ اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی انسان، کوئی مسلمان آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیش کرتے کہ میرے جیسے بن جاؤ؟ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تربیت کا نظام. اب میں نے ایک دفعہ میں نے عمران خان سے کہا، عمران خان صاحب اس وقت ابھی نئے نئے لیڈر بن رہے تھے، ہماری اچھی دوستی تھی ان سے ایک زمانے میں، اچھے ایکسرسائز بھی اکٹھے کرتے تھے، ہم ملتے بھی تھے، ملنا گلنا بھی تھا اچھا. تو ایک دم میں جا رہا تھا وہاں کراچی جا رہا تھا، میں اندر داخل ہوا تو سامنے عمران بھائی بیٹھے تھے پہلی سیٹ پہ ہی. تو کہ مجھے کہنا اچھا تم کہاں کراچی جا رہے ہو، آج بیٹھ جاؤ یار، تو گپ شپ کرتے ہیں. تو میں بیٹھ گیا، تو میں نے ان سے کہا، میں کہ عمران بھائی میں ایک بات بتاؤں، آپ اب لیڈر بن گئے ہیں، ایک دو سیٹیں بھی آپ کی ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں اور پرائم منسٹر بن کے آپ پھر ملک کو ٹھیک کر لیں گے، اس طرح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک چیز وضع کر دی ہے، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. جس طرح میرے نبی نے کیا ہے، جب تک تم اس طرح نہیں کرو گے کسی بھی شعبے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، میں نے نہیں کیا، آسمان سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. تو تم کہو گے پھر تبلیغ کروں، میں نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی نے کہا. وہ اتنا لمبا تم کام بتاتے ہو، اتنا لمبا کام کون کرے گا؟ میں کہ جی لمبے چھوٹے کا تو مجھے بھجن نہیں پتا، طریقہ یہی ہے. اگر آپ، میں نے ان سے کہا، اس وقت کہا تھا، میں نے کہا جی اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن نہیں سکتے ملک کے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں کہا جی آپ کہتے ہیں میں سچا آدمی ہوں، آپ کہتے ہیں میں ایماندار آدمی ہوں، آپ کہتے ہیں میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ باتیں ساری آپ کہتے ہیں، میں اس پہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کے اندر یہ نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہوں گی، جیسے وہ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہیں. لیکن اگر آپ ایسے ہیں تو اس قوم کے لیڈر نہیں پھر آپ بن سکتے، کیونکہ یہ آسمانی فیصلہ نہیں ہے. آسمانی فیصلہ یہ کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران آئیں گے. جھوٹے لوگوں میں سچے لوگ نہیں آیا کرتے. او یار تم لوگوں کی تو لاجک ہی اور ہیں، تم تو اور لمبی باتیں کرتے ہو، یہ ہے فلان ہے. میں کہا چلو اللہ کریم کبھی آپ کو بنا دے گا لیڈر، اللہ کرے آپ، چلو ہم دعا کرتے ہیں آپ کبھی بن جائیں، تو بننے کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ آپ نے کیا کر لیا، کیا کر لیں گے آپ، کیا ہو جائے گا، دیکھ لوں گا میں، اگر بن بھی گئے تو دیکھ لوں گا. تو اب عمران بھائی بن بھی گئے 3.5 سال 5.7 سال، مطلب آپ اپنے ماں سے بتائیں کیا ہو گیا، مطلب کیا ہوا؟ وہی سب کچھ، وہی چیزیں، وہی کرپشن. پاکستان کرپشن میں انہوں نے کہا 24 پوائنٹ اوپر چلا گیا. حالانکہ عمران بھائی بیچارے خود تو کرپٹ آدمی نہیں ہے، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ اس میں سارے ہی جب کرپٹ ہے تو کیا کر لیں گے آپ؟ عمران بھائی اکیلے کیا کر لیں گے؟ یہ سسٹم نہیں ہو سکتا. ہاں یہ جب تک آپ نے جو مجھے آپ نے جو موقع دیا ہے، اللہ کو جزا دے. میں ہماری بات وہی ہے، دیکھو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی عمران بھائی کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. معافی چاہتا ہوں، اب کوئی عمران بھائی کے فالوور زیادہ ہیں نوجوانوں میں، لیکن میری بات کو سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. دیکھو میں کہتا ہوں مالک اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ مالک اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں. مالک الملک توتی الملک من تشاء، حکومت اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے. اللہ کے جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں واپس لیتے ہیں. اب عمران بھائی کہہ رہے ہیں، عمران بھائی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ روزی دیتا ہے، امریکہ روزی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں بالکل ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک بات کہی ہے. لیکن ادھر کہتے ہیں میری حکومت امریکہ نے کرائی ہے. بھائی امریکہ کیسے گرا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مالک تو اللہ ہے، تو گرانے والا تو اللہ ہے، چلانے والا تو اللہ ہے. آپ تو کنٹروورشل بات کر رہے ہیں. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. جب ہم اس بات پہ آ جائیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تب ہم کہیں گے کہ اچھا اگر مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اب وہ اللہ انسان جس نے پیدا کیا ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے تربیت کرو؟ اس کی تربیت پہ بات چلنی ہے.
وہ پھر اگر وہ والی تربیت کریں گے نا تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ آج بتاؤ یوتھ کی تربیت کیسے کریں. یہ نہیں ہوگا. یہ لیڈروں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لیڈر بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیڈر کو زبان سے ایسی بات نہیں نکالنا زیب دیتی کہ جس کے فالوور اس کو فالو کر لیں, چاہے وہ کوئی ہو, نواز شریف صاحب ہو یا عمران خان صاحب, کوئی بھی ہو. لیڈروں کے ذمہ ہوتی ہے کہ مجھے اتنے میرے فالوورز ہیں. اب میں مثال کے طور پہ اگر میں اب مجھے میرے الحمدللہ اس میں میرے چینل میں 2.4 ملین سبسکرائبر ہیں میرے. ماشاء اللہ. اب میں اگر کوئی ایسی زبان سے بات نکالوں گا جو غلط ہوگی اور میرے فالوور اس کو فالو کریں گے تو میری اس پہ کل مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے بولنے کی طاقت دی تھی. دیکھو نا, بولنے کی آپ نے مجھے کیوں لیا ہے کہ آپ کو اب سمجھ رہے کہ یار اس آدمی کو سنتے ہیں لوگ تو اس کو بات کرنی آتی ہے. اب بات کرنی مجھے خود نہیں آتی, مجھے اللہ نے سکھائی ہے. یہ میرے پہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنی بات کراتا ہے. میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہاں میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اگر لوگ فالو کر رہے ہیں تو میں زبان سے ایسی بات نہ نکالوں جو جھوٹ پہ مبنی ہو, جس کو لوگ فالو کر کے وہ میرے لیے عذاب بن جائے. اب اس میں پتہ نہیں آپ کا کتنا وقت ہے, کتنا کیا بات کرنی ہے. ایک تو سر میں ایک تھوڑا سا اور ایک آئیڈیا ایک طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا سر, وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری یوتھ کی جو رائٹس ہیں سر ٹورڈز دیم-سیلفز, ان کی اپنی زندگی کے لیے, ان کی رائٹ ٹورڈز دیئر پیرنٹس سر, اینڈ ٹورڈز دیئر ایسوسیٹس, جو یونیورسٹی کے جو ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا رائٹس ہیں سر, اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ان کے اوپر سر تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. اگلی گزارش میری آپ سے یہ پہلی تو پریلیمنری گفتگو تھوڑے میں نے کر دی. اب اگلی گزارش یہ ہے کہ میرے حقوق سر, معاشرے کا ہر طبقہ یہ بات کرتا ہے. بیویاں کہتی ہیں میرے حقوق, خامد کہہ رہے میرے حقوق, اولاد کہہ رہی ہے میرے حقوق, ماں باپ کہہ رہے میرے حقوق, ٹیچر کہہ رہے میرے, ہر بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے. لیکن یہ میں کیٹاگوریکلی یہ بات آج آپ کے اس کے توسط سے میں بات کر دوں, حقوق لینے کا جو معاملہ ہے وہ بعد کی بات ہوتی ہے, پہلے ہوتے ہیں فرائض. بے شک. اگر میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں, دیکھو میں آپ کو بڑی بات سمجھا, ہم مسلمان ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. بے شک. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی قسم, ایک چٹکی بجنی ہے, ہم نے قبر میں ہونا ہے. بے شک. دنیا میں جو آدمی, یہ میری پھر بات بڑے غور سے سن لو, جو سن رہے ہیں میری بات کو خدا کے لیے غور سے سن لو. ہمارا مسئلہ یہ, ہم بات سنتے بھی نہیں. ہمارا جس کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ میرا اس سے یہ میرا یعنی وہ ذہنی ہم مانگی نہیں ہے, اس کی بات سنتے بھی نہیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, پورے قسم, اگر کہیں تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, جو انسان دنیا میں اپنے فرائض ادا کرنے والا بن جائے گا, خدا کی قسم اس کے حقوق اللہ آسمانوں سے ادا کرے گا. سبحان اللہ. بے شک. اس کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں لے جا سکتا اس کے. وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اللہ ہوں, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم وہ کر کے دکھا. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. حدیث وہ حدیث سے بات واضح ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ چاہے, جس کا مفہوم ہے, جو یہ چاہے کہ اللہ اسے بغیر سیکھے علم عطا فرمائے. دیکھو کتنی گہری بات کی اللہ کے رسول نے, بغیر سیکھے علم عطا فرمائے. حالانکہ بغیر سیکھے علم کہاں آتا ہے؟ صحیح. بغیر سیکھے اللہ اسے علم عطا فرمائے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ اسے بغیر محنت کے روزی عطا فرمائے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ بغیر محنت کے روزی ملے. آج ساری دنیا کے انسان روزی کے لیے مارے پھر رہے ہیں, اور روزی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, روزی کے لیے رشوتیں لے رہے ہیں, روزی کے لیے فراڈ کر رہے ہیں, روزی کے لیے دھوکے دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو یہ چاہے کہ اس کو بغیر محنت کے روزی ملے, اور جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. 3 باتیں, بغیر سیکھے علم, بغیر محنت کے روزی, اور عمر میں برکت. یہ کیا کرے؟ یہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے دکھا دے. اب بتاؤ,
اب ذرا اس بات پہ غور کریں، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے کیا لینا میرے رشتے داروں سے سلوک کروا کے؟ یہ ایک فارمولا بتایا ہے کہ تم اگر اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ عطائیں کی جائیں گی جو کوئی نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں فرائض ادا کرنا سکھائے، جو فرض نماز ادا کرے گا، ہے نا، ادھر کیا یہ نہیں کہا کہ پہلے تمہیں یہ ملے گا، پہلے نہیں، آپ اللہ فرمانے ہیں جو 5 وقت کی نماز کو اہتمام سے ادا کرنے کا وعدہ کر لے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں یہ آپ سے وعدہ کر لیں کہ یہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ ادا کر دیں گے تو میں اللہ یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پر ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کہ پہلے فرض ادا کرنے کا کہا گیا ہے، حق مانگنے کا نہیں کہا گیا۔ حق مانگنا لڑائی کی بات ہے، ادا کرنا، فرض ادا کرنا یہ صلح ہے۔ اور یہ اصل میں چونکہ اس وقت زمانہ ایسا آ گیا نا، کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بات ہم چاہتے مجھے دے دو بس، میں فرض ادا کرنا نہیں چاہتا، میں حق مانگنا چاہتا ہوں۔ حق تو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، بندوں سے تو حق مانگنا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو مجھے میری رضا کے لیے حق ادا کرے گا، اب دیکھو نا، اب مثال کے طور پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، میں یہ بات بڑی آپ کو مزیدار کی بتانے لگا ہوں، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ فرمایا کرتے تھے تم جس کو زکوٰۃ ادا کرو، اس کا مطلب جس کو تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو تم اس کی معاونت کر رہے ہو، اس کی یعنی مدد کر رہے ہو۔ لیکن وہ عجیب بات کہتے تھے کہ جس کو تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کی ایسی عزت کرو جیسے تم مسجد کی کرتے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اس بات سمجھ نہیں آئی آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد تمہارے فرض کے ادا ہونے کی جگہ ہے، مسجد میں تم اپنا فرض ادا کرتے ہو جا کے، اس لیے مسجد میں فرض ادا کرنے جاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے مسجد کے اندر قدم رکھتے ہی جب تم پہلا قدم مسجد میں رکھ کے دعا مانگتے ہو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو اس کے جواب میں یہ جو آواز آتی ہے کہ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، آ جاؤ مسجد کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کی، فرض ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تو نے فرض ادا کر دیا، اب تیرے سارے مال کی حفاظت میرے ذمے ہے، میں تیرے مال کی حفاظت بھی کروں گا۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں خود بھی الحمدللہ ادا کرتا ہوں، تو میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ہر سال میری زکوٰۃ بڑی ہی ہوتی ہے، چاہے پورا سال جتنا مرضی نظر آئے کہ اس میں بھی نقصان ہو گیا، اس میں بھی نقصان ہو گیا، یہ بھی کم ہو گیا، وہ بھی، لیکن سال کے اینڈ پہ جو ہی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، پچھلے سال تو 10 لاکھ تھی، اس سال 15 لاکھ ہو گئی زکوٰۃ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو فرض ادا کرے گا اللہ اس کے حقوق خود ادا کرے گا۔ یہ ایسا نقطہ ہے جو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ دیکھو نا سر، آپ ہاں جی، آپ اپنی بات پوری کر لیں سر، اس کے بعد ایک مثال اور سن لیں۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، یہ طالب علم بھی اگر سن رہے تو میری بات سن لیں غور سے، جو آدمی اپنے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کر دے گا، اب اس نے یہ اپنا فرض ادا کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بشارتیں دی ہیں ان ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے والے کو۔ کیا؟ سورہ مریم کی آیت ہے
سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ ہمارا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہمارا یحییٰ نے اپنے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کر دیا تھا، لہٰذا اس کے اس اپنے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے پہ ہم اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ کیا انعام دیا؟ فرمایا کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن کو سلام، جس دن یحییٰ دنیا سے گیا اس دن کو سلام، اور جس دن یحییٰ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس دن کو سلام۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے آپ کو، کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات نواز شریف صاحب سے کہی تھی۔ میں نے کہا میاں صاحب جب یہ گئے تھے، میاں صاحب سے بڑی اچھی میرا تعلق تھا ایک زمانے میں نے کہا میاں صاحب آج آپ کو حکومت سے نکالا گیا ہے، چلے گئے آپ، میں آپ کو میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، میں آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں۔ کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا جب تک دوبارہ پاکستان کے آپ پرائم منسٹر نہ بن جائیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ مجھے کہنے لگے تمہاری بات کی کیا دلیل ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا کہ آپ نیک ہیں کہ بد ہیں، کہ آپ نے کرپشن کی ہے کہ مجھے نہیں پتا اس بات کا۔ میں جو آپ کو آپ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے میں نے جو آپ کو دیکھا ہے، میں نے اس زمانے میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو یہ وعدہ ہے آسمان سے، جو اپنے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرے گا اللہ اسے دنیا میں رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ہے، یہ میں نے فارمولا چھوٹا سا بتا دیا آپ کو کہ جو فرائض ادا کرے گا اس کے حقوق آسمان سے ادا ہوا کریں گے۔ سر بے شک، تھینک یو ویری مچ سر، بہت اچھی۔ اور یہی سر اگر ہمارے بچے جتنے سن رہے ہیں اور باقی بھی جو سن رہے ہیں، اگر ماں باپ سب کے حیات ہیں تو پلیز، میں تو سر ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہم سے تو یہ نعمتیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے میرے ماں باپ تو، لیکن جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں سر تو وہ انہی کے لیے ہی ہیں سر۔ اگر انہی کا ہی یہ پورا کر دیتے ہیں تو آئی تھنک دین اور دنیا دونوں ہی ان کے لیے آ جائے گی۔ آپ نے بہت اچھا سر، ہمارا جو سپیریئر یونیورسٹی کے اندر سر جو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ آفس ہے سر، اس میں سر تقریباً 57 باڈیز ہیں اور ان کے رجسٹرڈ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ تقریباً 5000 پلس ہیں سر، اور اوور آل اسٹوڈنٹ جو ہیں سر وہ 20,000 ہیں جو ابھی نارملی جو ہمارے ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اب سر ان میں ہمارے کچھ ایڈوائزرز ہیں اور ان ایڈوائزرز کے آپ کے ساتھ سر کوسچنز ہیں، تو میں ابھی پہلے ہمارے سر ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر رضوان سعید صاحب، یہ ہے سر عزرا نہید میڈیکل کالج کے کلب ایڈوائزر۔ السلام علیکم رضوان صاحب، کیا حال ہے سر آپ کے؟ السلام علیکم مسیح بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی رضوان بھائی اوور ٹو یو جی، آپ اپنا سوال نعیم بٹ صاحب سے کر سکتے ہیں سر۔ جی ڈاکٹر، السلام علیکم نعیم بٹ صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب مہربانی۔ بڑی خوش نصیبی جی کہ موجودہ دور میں یہ میڈیا اور یہ جتنا بھی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جہاں پہ آپ کی آواز اتنی لوگوں تک اور اتنے بچوں تک جا رہی ہے، اور یہیں پہ اسی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے کنفیوژن بھی اتنی ہی زیادہ پھیلتی ہے، ظاہر ہے ڈسٹریکٹرز بھی اتنے زیادہ ہیں۔ تو میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے جو کہ بہت سے بچوں نے تواتر سے پوچھے ہیں اور میں نے ان میں سے چند سلیکٹ کیے ہیں۔ ایک تو سر پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان نسل کی بالعموم کیا ذمہ داری ہے؟ اور اسی سے کنیکٹڈ اگلا ہے کہ تعلیمی ادارے سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو بحیثیت طالب علم ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ سر ایک تو صورتحال سر ملکی صورتحال کے ساتھ ہے، اور ایک سر اپنے اگر ہم ان کو دیکھیں کہ جی ہمارے تعلیمی اداروں میں ان کی کیا ذمہ داری اور کیا حقوق ہیں سر۔ اس میں دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے ماشاءاللہ جو طبقہ ہے، جو بچے ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، دیکھو ان کی ذمہ داری یہ ہے، اس سیاسی صورتحال میں ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس عقل سلیم کو ہر جگہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو خاص طور پہ بچوں کو، چھوٹے اس طرح کے ان کو جذباتی کر کے ان سے وہ فیصلے کرواتے ہیں اپنے حق میں، اور ان کا مقصد صرف وہی ہوتا ہے کہ ہماری سیاست سمجھ جائے۔ مجھے بڑے افسوس سے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، میرا خیال شاید ہی کوئی سیاستدان ہوگا ایسا، اللہ ہی جانے، میں تو دیکھے کوئی نہیں ایسے، کہ جن کو پاکستان سے کوئی محبت ہے۔ ہر کوئی اپنی سیاست میں ہے، ہر کوئی اپنی سیاست کر رہا ہے، جس کی اپنی سیاست پہ چوٹ پڑتی ہے وہ ملک کو بھی داؤ پہ لگانے پہ دریغ نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں جو سیاستدان جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، دیکھو نا، قول اور فعل دونوں دیکھنے پڑیں گے۔
اگر یہ بچے کال اور پھر لوگوں کا نہیں دیکھیں گے اور صرف جذباتی نعروں پہ چل پڑیں گے تو یہ میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لیے سب سے ورسٹ سچویشن ہوگی اگر ہمارا یوتھ سیاسی نعروں کے پیچھے چل پڑا اور اپنی عقل استعمال نہ کی. کیونکہ جو آدمی، میں آپ کو پورے بچوں کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں، بیٹا جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، دنیا کا ہر برائی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جو سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے، خدا را اس سیاستدان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہ کرے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. یہ نہ کرو اس کا بالکل ساتھ نہ دو، چاہے جتنا مرضی دل کرے، جتنا مرضی جو مرضی کرے، لیکن جس کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے نا، اس کو کہو جی ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ اگر آپ کر لیں گے نا، خدا کی قسم سارے سیاستدان سیدھے ہو جائیں گے. بچہ یہ تم لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں سیاستدان کے، جی یہ کر لو یہ کر لو، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سر ہم ہمارے لیڈر ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا اور اگر آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی اچھے ہیں، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی سر. رضوان بھائی آپ کا نیکسٹ کوسچن. جی تعلیمی ادارے کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حقوق اور ذمہ داریاں طالب علم کی ہونی چاہیے؟ دیکھو جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے کہ جس آدمی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا ہے نا، ایک لفظ بھی، وہ بھی میرا استاد ہے. دیکھو جن تعلیمی اداروں میں اگر آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ فیسیں ادا کرتے ہیں، وہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، یہ اپنی طرح، لیکن اگر ذہن میں ہونا کہ ہم تو فیس دے رہے ہیں تو پھر آپ کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنا یہ رخ کرنا پڑے گا کہ اس تعلیمی ادارے سے میرا مستقبل وابستہ ہے، یہاں سے مجھے ایجوکیشن مل رہی ہے، اور جو کوئی اس میں کمی ہے مجھے اس کمی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اپنے اساتذہ کو. میرا گھر ہے یہ. آپ کا زیادہ وقت اسٹوڈنٹ کا زیادہ وقت تو اپنے اداروں میں، یونیورسٹیز میں گزرتا ہے، کالجوں میں گزرتا ہے. اس کو اگر اپنا گھر سمجھیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ کی سوچنے کا انداز بدل جائے گا. جب سوچنے کا کسی کا انداز بدلتا ہے، جب سوچ نیگیٹو ہوتی ہے تو سب کچھ تباہ کر دیتی ہے. جب سوچ پازیٹیو ہو جائے، اگر سوچ پازیٹیو ہو جائے تو آدمی ہر برائی سے خیر نکال لیتا ہے. اور یاد رکھو، میں آپ کو ایک ایسا پیغام دیتا ہوں عجیب و غریب سا، آپ سن لیں، کہ جس آدمی کو، جس انسان کو عادت پڑ جاتی، جس انسان کو عادت، آپ لوگ بھی یہ اساتذہ بھی، آپ بھی، بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ سن لیں غور سے، بچے بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں. جس انسان کو برائیاں دیکھنے کی عادت پڑ جائے، خامیاں دیکھنے کی عادت پڑ جائے، کمیاں دیکھنے کی عادت پڑ جائے، کہ جی 100 خوبیوں میں اسی خامی نکال رہا ہو، کہ جی اس کے یہاں تو یہ خامی ہے، یہاں یہ خامی، یہاں، جس کو خامیاں دیکھنے کی بچے عادت پڑ جائے گی نا، یاد رکھنا وہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ ساری خامیاں اس کے اندر آ نہیں جائیں گی خود. اور جس کو اس کے برعکس، جس کو پازیٹیو سوچ جس کی ہو جائے گی، جس کو خوبیاں دیکھنی نظر شروع کر دے گا نا، جو اس کی پازیٹیو پوائنٹ دیکھنے شروع کر دے گا، تو اس کو اللہ موت سے پہلے وہ سارے پازیٹیو پوائنٹ جو ہے نا اس کے اندر اللہ شامل کر دے گا اس کی موت سے پہلے. اس لیے بی پازیٹیو سوچ بناؤ، اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی، اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی. اس کا اگر پازیٹیو سوچ بناؤ گے، اللہ تم سے اس کی جو کمیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، انسان جو ہوئے تو اس کی اللہ کمیاں کوتاہیاں تم سے دور کروائے گا اور تمہیں اس کا حصہ بنائے گا خیر پھیلانے کا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیٹا. جزاک اللہ جی. ایک سوال اور ہے جو جو بہت لوگ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ 140 ملین 224 ملین میں سے پاپولیشن ہماری یوتھ ہے، اور ہمارے ہاں جب کلچرلی ایسا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کا مستقبل جو ہے، اس کا پروفیشن کیا ہوگا. میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا فوجی بنے گا، وٹ ایور. وہ والدین کی رضامندی کیسے حاصل کی جائے؟ ان سے کیسے اپنی پسند کی شادی اگر کرنی ہو تو ان کو کیسے قائل کیا جائے اس معاشرے میں ہمارے رہتے ہوئے؟
यहाँ तो अपना पेशा मुंतखब करना भी मुश्किल। उसमें सिर्फ मसला क्या, वही मसला है इसमें ये है कि आज जैसे मैंने अर्ज किया कि जो वालिदैन, जो औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेगा उसे अल्लाह ये मिलेगा। लेकिन अगली बात ये है वालिदैन की, अगर मेरी बात कोई वालिदैन भी सुन रहे हैं या उन तक नहीं सुन रहे तो उन तक ये पहुंचा दें मेरी बात, इसके जरिए खुदारा ये जरूर पहुंचाइएगा, इसकी चाहे मेरा इतना क्लिप बना के पहुंचाइएगा जितना जो मैं वालिदैन के लिए कहने लगा हूँ। वालिदैन की जिम्मेदारी औलाद से ज्यादा है। क्यों? हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि अब हर माँ बाप के लिए हुक्म है कि अपनी औलाद का एहतराम करो। ये क्या लफ्ज़ मैंने बोला है? अपनी औलाद का एहतराम करो। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, सुफियान सौरी, वो ये ताबई थे, बहुत इनका खैर वो मैं उनकी तफसीर में जाता, वो मतलब बहुत बड़े कुतब थे और मुस्तजाबुद्दवात थे। उनका सुफियान सौरी नाम ही इसलिए पड़ा था कि वो एक दिन मस्जिद में जा रहे थे तो मस्जिद में कहीं उनका उल्टा पैर पहले चला गया, यानी वो सुन्नत पे चूंकि अमल करने वाले इंसान थे, उल्टा पैर चला गया तो गैब से उनको आवाज आई कि किस सौर की तरह मस्जिद में आ रहे, सौर कहते हैं बैल को, कि किस बैल की तरह मस्जिद में आ रहे हो। उनको उस दिन से उनका नाम पड़ गया सुफियान सौरी। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों में बैठे थे, बहुत सारे लोगों में बैठे थे, तो उनका 12 साल का बेटा आ गया। तो 12 साल का बेटा आया तो उठ के खड़े हो गए, उसके बेटे को गले से लगाया, अपने पास बिठाया, उसको पास के बिठाया, कहता पूछा, पहले उसको पूछा बेटा क्या बात है, कैसे आए थे, ये वो सारा उससे इकराम करके जब वो बेटा चला गया तो लोगों ने कहा कि हजरत इतनी दुनिया बैठी थी, आपने अपने बेटे का इतना एहतराम किया। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे सबसे ज्यादा एहतराम और मेरे सबसे ज्यादा अखलाक के हकदार मेरे बच्चे हैं। बच्चों का हक मेरे पे सबसे ज्यादा है कि मैं अपने बच्चों का हक अदा करूं। माँ बाप के लिए हुक्म है कि अपने बच्चों की राय का एहतराम करें। अगर बच्चा बालिग हो जाए, बालिग होने से पहले उसकी तरबियत करें ऐसी कि उसको अपनी राय कायम करनी आ जाए। फिर अगर वो बालिग हो जाए तो उसको फिर एज ए पार्टनर ट्रीट करो, एज ए औलाद नहीं, फिर वो तुम्हारा पार्टनर है। अब इसको पार्टनर की तरह, अब मैं देखता हूँ कारोबार में लोग जो पार्टनर से बात करते हैं ना, तो उनकी सोच का उनके मिजाज की रियायत रख के बात करते हैं कि ये बात बुरी न लगे। इसी तरह औलाद के बारे में हुक्म है कि औलाद की सोच और उनके विजन की रियायत रख के उनसे मामला किया जाए और उनको ऐसी इज्जत वाला मकाम दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुरान से समझाता हूँ बात। कुरान में आप देखें कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सारी जिंदगी मुसलमान नहीं हुआ, सारी जिंदगी बाप की बात है। हमारी औलाद तो 3 बातें ना मानने तो अखबारों में लिखा होता मैंने औलाद को आग कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की बात, नबी हैं, उलुल अज़्म नबी हैं, 4 रसूलों में से एक हैं, 950 साल तक मेहनत की और सारी जिंदगी बेटे ने नहीं बात मानी। तो जब तूफान नूह आया, नूह का तूफान आया, जब पानी आया तो वो पहाड़ पे चढ़ रहा था बेटा, तो अल्लाह से नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। उस नाफरमान को, इसने 950 साल नाफरमानी की है, तो अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह इसको बचा ले, और बेटे को कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी कश्ती में आ जा तो बच जाएगा। यानी एंड की भी एंड है ये हमें सिखाया माँ बाप को कि तुमने करना क्या औलाद के साथ। नंबर 1 मिसाल। नंबर दूसरी मिसाल याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान से देता हूं मैं, सूरह यूसुफ में, कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो 11 बेटे थे वो सारे के सारे वो थे जिन्होंने अपने बाप के नाक में दम किया, झूठ बोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक के आगे कहा भेड़िया खा गया, और उनको पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनको पता था कि इन्होंने फ्रॉड किया है, क्योंकि उन्होंने फिर कहा भी था उन्होंने कि देखो ये तुम ऐसी कमीज लेके आए हो जिसको भेड़िए ने कहीं से नोचा भी नहीं, वैसे खून ही लगा इसमें। उनको पता था इन्होंने सबने ज्यादती की है, लेकिन उस सारी ज्यादती के बावजूद आंखें भी गई इतना, फिर भी जब वो 11 बच्चे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की इजाजत में जा रहे थे, जब उनको पता चला कि अमीर मिस्र वो दे रहा है, हमें गल्ला दे रहा है, वहां जा रहे थे, तो उनको नसीहत की बेटा तुम लोग 11 के 11 एक दरवाजे से न जाना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, तुम्हें नजर न लग जाए।
یعنی یہ بات سمجھائی ہے ماں باپ کو کہ تم نے اولاد کے ساتھ سوائے شفقت کے کچھ کرنا ہی نہیں. شفقت سے جو تم کام کر سکتے ہو وہ مار پیٹ کے بدتمیزی سے نہیں کر سکتے. اولاد کو تانے مارنا، اولاد کو کہنا نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، یہ کچھ نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو تم کہتے ہو. اللہ وہ باتیں انہیں پیدا کر دیتا ہے. اولاد کے پازیٹیو پوائنٹ ڈسکس کرو. میاں بیوی بھی آپس میں بیٹھ کے اولاد کی غیبت نہ کریں. میاں بیوی بھی نہ کریں کہ جی آج میرے بیٹے نے، بیوی نہ بتائے ماں باپ کو جی یہ کرتا ہے، جی یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. اس طرح یہ غیبت نہ کریں. یہ غیبت ان تک پہنچتی ہے. ان کی خیر کی باتیں کریں، ان کی خیر کے الفاظ ان کو پکاریں. اللہ وہ خیر انہیں پیدا کرے گا. یہ ذمہ داری ہے والدین کی. انشاءاللہ سر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو فار یور ٹائم سر. ناؤ وی ہیو جی ڈاکٹر زہید رانا ہے جی، کلب ایڈوائزر ڈپارٹمنٹ آف فزیو تھراپی. جی زہید، آپ کی کوشچن نعیم بٹ صاحب کے لیے. جی السلام علیکم سر، بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بچوں کے لیے ٹائم نکالا. لاسٹ ایئر سے ہماری یہ سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، الحمدللہ بہت کامیاب سیریز چل رہی ہے. ہمارے بچے جو ہیں اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی بچوں نے مطلب انہوں نے کافی مطلب آپ کا سیشن جو ہے، کچھ بچوں نے آپ کو لائف بھی سنا ہوا تھا. ابھی بھی مطلب آپ کا نام سن کے انہوں نے اس سیشن کو بہت مطلب اچھے طریقے سے اس کو اٹینڈ بھی کیا ہے. اور کچھ کویسچن جو ہیں وہ بچوں نے ہمیں پوچھے ہیں، جو کہ اس میں سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے: ہمارے ہاں مشترکہ خاندانی نظام کا رواج عام ہے. ایسی صورت میں اگر اولاد شادی کے بعد اپنے خاندان سے الگ ہو کر زندگی گزارنا چاہے تو کیا یہ فعل نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے؟ بچوں جو تھوڑی سی کہانیاں اسی طرح کی بھی مل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے کوشچن بھی پوچھ لیتے ہیں. نہیں بڑا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ بڑی، کیونکہ یہی تو زندگی ہے اور کیا. میں سب سے پہلے تو ان بچوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی مہربانی ہے، ان کا محبت ہے، پیار ہے، جو مجھے سنتے بھی ہیں اور مجھے رائے بھی دیتے ہیں. میرے وہ جو یوٹیوب پہ میرے آتے بیان، اس میں اکثر بچے مجھے اپنی رائے سے کوئی تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں سب کی بہت محبت سے بات سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی. میرے لیے میں بھی کوئی حرف آخر تو ہوں نہیں. جو کہتے ہیں وہ اس میں ہو سکتا ہے میری غلطیاں ہوں تو ٹھیک کرتے کوشش کرتا ہوں. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جی جب بچہ شادی کر لیتا ہے، جب بچہ شادی کر لی ہے، اب جو آنے والی بیوی ہے اس کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو ایک ایسا گھر میسر کیا جائے جس میں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کے قابل ہو. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں کچن ایک مسئلہ ہے. کچن میرا علیحدہ ہو، میرا رہنے کا گھر علیحدہ ہو، یہ ہر کسی کا. اگر کوئی افورڈ نہیں، اب اس میں افورڈیبلٹی بھی تو بات ہے. جب اگر افورڈ نہیں کر سکتے، اگر گھر ایک علیحدہ بنا کے دے دوں، تو ان ماں باپ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک کمرہ چاہے ہو، ایک کمرہ علیحدہ، ایک کچن علیحدہ، ان کا سسٹم علیحدہ کر کے دیں. اگر وہ اپنا سسٹم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قطعاً نافرمانی کی بات نہیں ہے. یہ ایک ڈیمانڈ ہے. یہ بلکہ ماں باپ کو، ہمارے جو اصل جو میرے جو پڑھے لکھے دوست ہیں نا جی، میں اپنے خود بھی میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ 2 بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. میں ان کو پوچھ رہا ہوں بیٹا تم لوگوں کو اپنا لہذا گھر بناؤ، یہ لہذا اپنے چلے جاؤ. اب وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے لہذا نہیں جانا. وہ ان کی مرضی ہے. ورنہ میری طرف سے ان کو میں روز کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کو حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے. خدا را میرے پاس پیسے بھی ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے کہ تم اپنا لہذا گھر بنا سکتے ہو، بنا لو. اب وہ نہ جائیں، لیکن ان کا حق ہے. ان کو اگر وہ افورڈ آپ کرتے ہیں تو ان کو علیحدہ گھر بنا کے دیں، نہیں کرتے تو ان کو پورشن علیحدہ بنا کے دیں. اور یہ قطعاً نافرمانی نہیں ہے، یہ بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے. بہت شکریہ. جی سر، دوسرا سوال بھی جو ہے وہ بچوں کا اسی طرح کا ہی ہے، جس میں وہ اپنے پرائیویٹ سپیس کے بارے میں بچے جو ہے وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اپنے بچوں کے نجی معاملات پر غیر ضروری نظر مرکوز رکھنا، ان کی پرائیویٹ سپیس میں مداخلت کرنا اسلام کی روح سے کیسا عمل ہے؟ کیا والدین کو یہ حق حاصل ہے؟ سر یہ وہ آپ ہمیں سپیس نہیں دیتے، یہ بچے آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں سر. ایگزیکٹلی. میں آپ کی بات تھوڑی کٹ گئی تھی، میں سمجھ نہیں پوری، دوبارہ کہیں. بچے یہ کہتے ہیں سر، کوشچن ان کا بچوں کا یہ ہے کہ کیا بچوں کے جو نجی معاملات ہیں ان پہ غیر ضروری نظر رکھنا، مرکوز رکھنا، وہ ان کو پرائیویٹ سپیس کو تو سر ہم ہالٹر نہیں کر رہے ہوتے ایز ماں باپ.
تو اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے جی؟ بچے کہتے ہیں یہ تو ہماری پرائیویٹ بات ہے، آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ اس میں صرف یہ ہے کہ جب تک بچے نابالغ ہیں، صحیح، بالغ نہیں ہوئے تو اس نابالغ بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا نا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. وہ بیچارہ اب 15 سال کا بچہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا میں نے کیا صحیح کرنا ہے کیا نہیں. وہ پرائیویٹ زندگی اس کی جو ہے وہ کیا ہے اس کو پتہ نہیں. بلوغت تک تو اس کی پوری نگرانی کرنا، اور محبت سے پھر بات کہوں، محبت سے اس کی نگرانی کرنا. اور اس کو اتنا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اتنی محبت دے دو کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں. اگر محبت دی ہوگی نا تو وہ پھر آپ سے پوچھ کے کریں گے بات، ہر بات. اگر آپ نے ایسا ریلیشن پیدا کر لیا نا اپنی اولاد سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اب تو پتہ نہیں، مجھے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ہمارے گھروں کے اندر جو والد صاحب تھے وہ ایک ویلن کی حیثیت رکھتے تھے. سر سب ایسا ہی تھا سر، پچھلی صدی کے ابا ایسے ہی تھے سر. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ابا نہیں جاتا کوئی تھانے دار کار آ گیا اس طرح ہوتا تھا. بالکل ایسے. اب یہ اسلامی ابے نہیں ہیں. یہ اسلامی ابے تو ایسے ہیں کہ اسلامی ابے جو ہیں وہ اتنے خلوص اور محبت والے ہوں کہ اولاد ان سے پوچھے بغیر کچھ کرنا چاہیے ہی نہ. یہ ہے بات. اگر آپ نے یہ ریلیشن پیدا نہیں کیا تو پھر بلوغت کے بعد اننیسیسری ان کی پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی کرنا یہ غیر مناسب بات ہے. ایسا نہ کرو. ایسے ٹو میں نہ لگے کہ کی کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے تم نے اور اس کو بالغ ہونے تک جو تم اس میں محنت کر سکتے تھے کر لی ہے. اب اس کو اگر اس سے کسی چیز سے منع بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ایسی سچویشن پیدا کرو، ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ خود تم سے اس کا مشورہ کرے. یہ بڑا باریک معاملہ ہے لیکن اس کو سچی بات ہے، مجھے نہیں پتا کوئی ماں باپ سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہ بات. نہیں سر بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو زہیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ نہیں بٹ صاحب لاسٹ اگر ہم ایک پوائنٹ کریں کہ جی اس کو آپ سم اپ کیسے کریں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو، تو سر ان 2 منٹ سر کیا وہ چیزیں ہیں آپ نے بات کی. سر ایک تو ماں باپ کے لیے آپ نے بات کی، آپ نے اس کے بعد جو ہم اگر ان کو سر سم اپ کر دیں ان پوائنٹس کو تو سر وہ کیا ہوں گے، یا 2-3 جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونے چاہیے اور سر جو بچے یاد رکھیں، ٹیک اوے ان کا کیا ہوگا سر آج کا؟ سر ایک ہی بات ہے سر، لمبی بات نہیں ہے، ایک ہی بات میں سارا سم اپ کرتا ہوں. ایک ہی بات اپنے بچوں کو بھی اپنے سننے والوں کو بھی بڑوں جس جہاں تک پیغام پہنچتا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر آدمی آج سے یہ نیت کرے، آج سے یہ اگر پہلے نہیں کیے تو آج سے نیت کرے کہ میں نے صرف اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، حقوق میں نے کسی سے نہیں مانگا. اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے اوپر جو فرض ہے میں وہ ادا کروں گا، خدا پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے حقوق اللہ ادا کرے گا. بے شک. ایک ہی بات کافی ہے صرف کہ فرائض ادا کرنے والے پہلے اپنا فرض تو ادا کرو، پھر دیکھو اللہ کا نظام کیا چلتا ہے. اس جہان کا مالک بھائی جان اللہ ہے، یہاں اللہ کی چلتی ہے. ہم خدا کی قسم اللہ کو چھوڑ کے باقی سارے کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو اپنا بنا لو یار، اللہ سے مشورہ کیا کرو، اللہ سے بات کرنا سیکھ لو. ہمیں اللہ سے بات کرنی آتی نہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتوں اپنی عبادتیں بند کر دو، اپنے ذکر بند کر دو، میرے روزہ داروں کی دعا پہ آمین کہو. تو بیٹا دعا اصل جو ہوتی ہے نا، دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ دعا ہے اللہ سے تعلقات بنانا، دعا ہے اللہ سے بات چیت کرنا. دعا یہ نہیں ہوتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. یہ دعا نہیں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کو بتانا کہ اللہ جی میرا آج یہ مسئلہ تھا، میں وہاں گیا تھا، وہاں میں نے بات کی تھی، کچھ بات غلط مجھ سے نکل گئی تھی، اللہ جی معاف کر دیں. اللہ جی وہ فلاں میرا کام تھا تو میں کس سے کہوں، آپ سے تو کہنا تھا، میرے حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں، اس کو کر دینا. اللہ سے بیٹھ کے اپنی باتیں کرو تو سارے مسئلے جو آپ کو جہاں مسئلہ آیا کرے وہ بیٹھ کے اللہ سے ڈسکس کرنا شروع کر دو. تمہیں محسوس ہوگا، خدا کی قسم محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کی بات سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے سارے مسئلے آسمانوں سے حل ہوا کریں گے. لیکن ایک بات ہے، بس ایک بات، فرائض کو ادا کرنے والے بنو. جس نے نماز چھوڑ دی
اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. جس نے زکوٰۃ چھوڑ دی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. جس نے روزہ چھوڑ دیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. فرائض کو چھوڑنے والا کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہوتی ہے. اس لیے فرائض کو ادا کرو تو اللہ سے تعلق بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے بہت جناب. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نہیں بٹ صاحب، آپ کی محبت کا، آپ آپ کی کی مہربانی. محنت کا بہت بہت شکریہ سر. آپ کی باتیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے واقعی بہت زیادہ مشعل راہ ہیں سر، اور ہم سارے کوشش کریں گے. اور سر ایک بات تو جو میں نے ابھی اپنی سیکھی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا بہت ضروری ہے سر. اور ہم اللہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ ہمارے بہت قریب ہے سر، اور ہم اکیلے بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے بات کر سکتے ہیں. اور آپ نے جس طرح کہا، میں نارملی سر اسی طرح سے میں بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اللہ میں سے کہ آج یہ والا کام ٹھیک نہیں ہوا، کل پلیز یہ والا کام ٹھیک کرا دیجئے گا. پہلے سر والدہ حیات تھی تو والدہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ میاں کو کہہ دیں. اب اماں اللہ کے پاس چلی گئی تو اب وہ کام بھی ہمارے پاس آ گیا کہ اب اللہ کے ساتھ زیادہ جڑنا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے سر. سر آپ کا بہت شکریہ سر. اور ہم اسی طرح سر لرننگ سپیریئر لائف سٹائل کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح مستفید کرتے رہیں گے ڈفرینٹ اسکالرس کے ویو پوائنٹس کے ساتھ. آج ہمارا سیکنڈ سیزن کا آج ہمارا فرسٹ پروگرام تھا نعیم بٹ صاحب کے ساتھ. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے اسکالر کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے صرف اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اے میرے رب میرا دل بدل دے، کیونکہ اگر ہمارا دل بدلے گا تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.